बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू साल अव्वल के आज के लेक्चर के साथ मैं हूँ अली इरफान। आज के लेक्चर में हम नात पढ़ेंगे। शामिल निसाब नात मारूफ शायर मोहसिन काकोरवी की लिखी हुई है। सबसे पहले हम अपने लेक्चर का आगाज़ मोहसिन काकोरवी के तारुफ से करेंगे। असल नाम मोहम्मद मोहसिन था। तारीख़ सन पैदाइश जो है 1826 ईस्वी और लखनऊ के मज़ाफ़ात में एक कस्बा है काकोरी, वहाँ पे इनकी पैदाइश हुई। इसी काकोरी की निस्बत से मोहसिन काकोरवी के नाम से पहचाने गए, उर्दू अदब में जाने गए। तारीख़ वफ़ात 1905 ईस्वी है, आगरा में, मुतहदा हिंदुस्तान में। पेशे के लिहाज से वकील थे। आगरा में, आगरा की जो सदर अदालत थी वहाँ पे वकालत करते रहे। बचपन से, लड़कपन से ही शायरी का आगाज़ कर दिया था। इब्तदा में गज़लें भी कहीं, लेकिन बहुत जल्द नात की तरफ आ गए और फिर यही नात गोई उनकी वजह शोहरत बनी। उनकी तख्लीक़ात में एक ही कुलियात है। ये कुलियात भी मोहसिन काकोरवी की डेथ के बाद उनके बेटे ने मुरतब किया और शाये किया। इसमें उनका तमाम नातिया कलाम, जिसमें कसायद भी हैं और दीगर नातें भी इसमें हैं, वो शामिल हैं कुलियात नात मोहसिन के नाम से। आज भी हम जो नात पढ़ने जा रहे हैं, जो शामिल निसाब है नात, फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है, वो भी मदह खैरुल मुरसलीन इनका एक कसीदा है। उसमें से मुंतखब अशार हैं। तो हम आज की जो नात हमने पढ़नी है उसके पहले शेर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे आला तेरी सरकार है, सबसे अफजल, मेरे ईमान मुफस्सल का यही है मुजमल। ईमान मुफस्सल एक अहम लफ्ज़ है इस शेर में। हमें पहले ये देखना होगा कि ईमान मुफस्सल क्या है। वो एक अरबी के कलिमात हैं कि जिनके ज़रिए एक मुसलमान की हैसियत से हम अपने ईमान का, अपने अकायद का इजहार करते हैं। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकातिही व कुतुबिही व रसूलिही वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला व बास बादल मौत। तो ये ईमान मुफस्सल है। इस ईमान मुफस्सल में एक मुसलमान की हैसियत से हम अपने ईमान का इजहार करते हैं कि हम किन किन चीज़ों पर ईमान रखते हैं। मुजमल खुलासे को कहते हैं, तलखीस को कहते हैं। ईमान मुफस्सल में हम अल्लाह की ज़ात पर ईमान का ज़िक्र करते हैं, अल्लाह की नाजिल की गई किताबों को पर ईमान लाने का ज़िक्र करते हैं। जितने सहीफ़े, जितनी किताबें अल्लाह ने भेजी, अल्लाह ताला के रसूलों पर हम ईमान लाने की गवाही देते हैं। हम रोज़े क़यामत पे अपने यकीन का इजहार करते हैं। ये ईमान मुफस्सल में सारी तफसील जो मैं आपके सामने भी पढ़ के बयान कर चुका हूँ। तो शायर का क्या कहना है ये चीज़ हमें मफ़हूम में, लेकिन मुजमल का मानी मैं बता दूँ, खुलासा। मफ़हूम हम देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ आ जाएगी। मेरे ईमान मुफस्सल का खुलासा यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस जुमला मखलूक़ात आलम से अफजल और बरतर है। ये शायर का कहना है। अच्छा, ये ईमान मुफस्सल जो मफ़हूम में लिखा है, मेरे ईमान मुफस्सल, यहाँ पे थोड़ी सी कंपोजिंग में मिस्टेक हो गई है। ये साद के ऊपर जो है ये शद तशदीद की इलामत होनी चाहिए थी, जिस तरह शेर में भी है। तो ये मैं वजाहत कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया के सरदार हैं, वजह तख्लीक़ कायनात हैं। ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि आप ही के लिए इस कायनात को खल्क़ किया गया और आप ही इस कायनात में सबसे अफजल और सबसे बरतर हैं। शायर भी अपने ईमान का इजहार कर रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने इश्क का, अपनी अकीदत का इजहार कर रहा है कि मेरे नज़दीक, यानी शायर के नज़दीक, कायनात में
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے افضل اور سب سے برتر ماننا ہی بحیثیت مسلمان ہمارے ایمان کا خلاصہ ہے. یعنی اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افضل و برتر مانتے ہیں اور اللہ کا سب سے برگزیدہ انسان ہم مانتے ہیں تو یہی ہمارا ایمان مفصل ہے اور یہی ہمارے ایمان مفصل کی اصل ہے. اب دیکھیں کہ اللہ پر ایمان جو ہے وہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہی وہ ذات ہے کہ جس نے ہمیں توحید کے حوالے سے رہنمائی کی یا ہمیں اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا درس دیا. اگر ہم قیامت پر ایمان کی بات کریں، ہم الہامی کتابوں کی بات کریں، ہم تمام رسولوں کی بات کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی تعلیمات نے ہمیں ان سب چیزوں سے روشناس کرایا اور ہمارا ایمان ان چیزوں پر جن کا میں نے ذکر کیا ہے ان چیزوں پر ہمارا ایمان مضبوط ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اگر ہم افضل و برتر نہیں مانیں گے، شاعر کا کہنا یہ ہے، تو پھر یہ سارا ایمان مفصل جو ہم ذکر کر کے آئے ہیں پہلے، یہ شاید کوئی معنی نہیں رکھتا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی سب سے افضل و برتر ماننا ہمارا ایمان مفصل کا خلاصہ ہے یا ہمارے ایمان مفصل کی اصل ہے. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ذرا خامی تو ایمان نامکمل ہے. تو ہم اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام تسلیم کرتے ہیں اور آپ کی غلامی کا طوق گردن میں ڈالنا ہی ہمارے لیے سب سے افضل اور سب سے عظیم کام ہے، ایک مومن کی حیثیت سے، ایک مسلمان کی حیثیت سے. اچھا، غلامی ایک بات میں کر دوں کہ صرف لفظی یا زبانی طور پہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے عمل سے بھی ظاہر کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل و جان سے غلام ہیں. حوالے کے اشعار ہمیں چاہیے، تو حوالے کے اشعار میں آپ دیکھیں کہ پہلا شعر تو سعدی شیرازی کا یہ لکھا ہوا ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، میں چونکہ یہ عربی کا مصرع ہے اور دوسرا فارسی کا ہے تو میں وضاحت کر دوں. لا يمكن الثناء كما كان حقه، جیسا حق ہے، جیسے حق ہے ویسے آپ کی مدح و ثنا نہیں کر سکتا کوئی بھی. بس اتنا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، خدا کے بعد تو ہی سب سے اعلیٰ اور تو ہی سب سے افضل ہے. یہ ہمارے ایمان کا، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. دوسرا شعر ریفرنس کے طور پہ، تو اوج رسالت ہے شہ خیر امم ہے، تو اوج رسالت ہے شہ خیر امم ہے، تو وہ ہے کہ زیبا جسے ہر جاہ و حشم ہے. ان دو ریفرنس اشعار کے ساتھ اس پہلے شعر کی تشریح مکمل ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی ریفرنس کے اشعار جو شعر جو اوپر بیان کیا گیا ہے اس سے، اس کے مفہوم سے مناسبت رکھتے ہوں تو وہ بھی آپ شامل کر سکتے ہیں، ورنہ اگر یہ اشعار بھی آپ نوٹ کر لیں تو یہ بھی کافی ہیں. بڑھتے ہیں ہم نعت کے اگلے شعر کی جانب. گل خوش رنگ رسول مدنی و عربی، زیب دامان ابد ترے دستار ازل. گل خوش رنگ، خوبصورت اور خوشنما پھول. رسول مدنی و عربی، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول مدنی بھی کہتے ہیں، رسول عربی بھی کہتے ہیں. زیب دامان ابد، ابد کے دامن کی زینت. دامان ابد، ابد کا دامن، اور زیب زینت کے معنوں میں. ترے دستار ازل، ترا جو دستار سر پہ باندھی جاتی ہے اس کا بھی جو اوپر اٹھا ہوا سب سے نمایاں حصہ ہوتا ہے اسے ترا کہتے ہیں. یعنی ترا دستار ازل کی جو ترکیب ہوگی، اس کو اگر ہم علامتی اس کا جو مفہوم ہے وہ ہم مرادی معنی اگر ہم اس کا لیں تو وہ یہی بنتا ہے کہ روز ازل کے لیے بھی آپ کی ذات جو ہے وہ ترا امتیاز ہے یا باعث فخر ہے. مفہوم دیکھ لیتے ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ایک خوش رنگ پھول جیسی ہے جو ازل و ابد کی زینت اور افتخار کا باعث ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ازل و ابد کے لیے باعث افتخار ہے اور زینت کا باعث ہے.
ازل کیا ہے اور ابد کیا ہے یہ پہلے ہم دیکھ لیں. لغوی معنی کی اگر ہم بات کریں تو ابد، پہلے ازل دے، ازل اس ابتدا کو کہتے ہیں کہ جس کی کوئی ابتدا معلوم نہ ہو، اور ابد اس انتہا کو کہتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا معلوم نہ ہو. بہرحال ازل اور ابد کے معنی جو اصطلاحی مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں وہ پھر یہی ہیں کہ ازل کائنات کے آغاز کو کہتے ہیں اور ابد کائنات کا اختتام. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، تشریح کی طرف آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہمارا ایمان اور عقیدے کا ایسا بھی ہے کہ عالمین پہ چھائی ہوئی ہے. وہ ادریس بابر کا ایک مصرع ہے، مجھے پورا شعر یاد نہیں ہے، کہ آئندہ گزشتہ صدیوں پر سایہ ہے 63 برسوں کا. یہ نعت کا بڑا خوبصورت سا شعر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف ان 63 برسوں میں کہ جو آپ نے ظاہری زندگی اس دنیا پہ گزاری، اور اس زندگی میں دنیا کو اور اہل عالم کو، اہل دنیا کو آپ نے رہنمائی فراہم کی اور ہدایت کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی انسان کی. صرف وہ 63 برس نہیں ہیں کہ جن میں آپ نے انسانیت پر آپ کی زندگی کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں، بلکہ آپ کی ذات مبارکہ کے اثرات تو روز ازل سے تابع ابد دیکھے جا سکتے ہیں. ہم اکثر ایک جملہ سنتے ہیں، اب مجھے یہ نہیں معلوم، یاد نہیں پڑ رہا کہ یہ حدیث ہے یا کیا. اکثر ہم علماء کرام سے جب مجلس کا آغاز ہوتا ہے یا کسی بھی محفل کا، تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ من کان نبیا آدم و بین الماء والطین. وہ جو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی مٹی اور پانی جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ تھے، یعنی حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے بھی آپ موجود تھے، آپ کی تخلیق کی گئی. اس کا بڑا خوبصورت سا شعر ہے، ظفر علی خان کا یہ حوالے کے اشعار میں بھی لکھا ہوا ہے کہ پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے، اس نور اولیں کا اجالا تم ہی تو ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اس کائنات میں سب سے پہلے تخلیق کی گئی. تو آپ روز ازل کا بھی افتخار ہیں، پھر آپ وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں. آپ کی تخلیق کے واسطے ہی یہ ساری محفل جو ہے سجائی گئی ہے، بزم کونین سجائی گئی ہے. یہ دنیا کی جو محفل ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہی وجود میں آئی ہے. زیب دامان ابد، آپ کی زندگی، آپ کی شخصیت، آپ کی سیرت مبارکہ کے اثرات صرف ان 63 برسوں میں نہیں بلکہ روز ابد تک دیکھے جا سکتے ہیں. اور آپ روز ابد بھی یعنی کائنات کے اختتام کے وقت بھی آپ اس کائنات کے لیے زیب و زینت کا سبب ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بھی اس شعر میں بات کی گئی ہے، اور دراصل تو نعت جو ہے وہ عشق و عقیدت کا اور محبت کا اظہار ہوتا ہے. تو شاعر نے اس میں اپنی طرف سے اپنے عشق و عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی ہے کہ آپ ایک ایسی پھول کی مانند ہیں کہ جس نے اس دنیا کو رونق بخشی، اس دنیا کو زینت بخشی. آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں. لولاک لما خلقت الافلاک، اے رسول اگر میں تجھے خلق نہ کرتا میں زمین و آسمان خلق نہ کرتا. اس سے بڑی دلیل ہمیں کوئی نہیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی باعث تخلیق کائنات ہیں. ریفرنس کے اشعار میں پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے، اس نور اولیں کا اجالا تم ہی تو ہو. پھر ایک دوسرا شعر آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے اسکرین پہ کہ تخلیق کائنات کا عنواں حضور ہیں، وجہ ظہور عالم امکان حضور ہیں. اور پھر یہ ظفر علی خان کی ہی، مولانا ظفر علی خان کی نعت کا ہی یہ شعر ایک اور ریفرنس کے لیے لکھا ہوا ہے کہ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو. ان حوالے کے اشعار کے ساتھ ہی اس دوسرے شعر کی تشریح بھی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. اچھا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور پھر یہ درمیان میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کہیں پہ آپ کو کچھ سمجھنے میں مسئلہ ہوتا ہے تو پچھلے لیکچرز میں بھی میں نے کہا کہ آپ کے پاس بہت سے وسائل ہیں مجھ سے کنٹیکٹ کرنے کے، آپ مجھ سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں. بڑھتے ہیں اگلے شعر کی جانب.
اوجے رفت کا کمر نخل دو عالم کا ثمر بحر وحدت کا گوہر چشمہ کثرت کا کنول. اوج بلندی کو کہتے ہیں، رفت بھی بلندی، کمر چاند، نخل دو عالم کا ثمر، نخل درخت کو کہتے ہیں، نخل دو عالم کا ثمر. اب یہ تشریح میں ہم دیکھیں گے، بڑا لطف آئے گا. ثمر بہرحال پھل کو کہتے ہیں، نخل درخت کو کہتے ہیں. بحر وحدت، بحر وحدت کا سمندر، وحدت کا لفظ توحید کے لیے. گوہر موتی، چشمہ کثرت کا کنول، کثرت زیادہ مقدار کو کہتے ہیں. کنول ایک پھول ہے. مفہوم ہم دیکھتے ہیں سادہ اور سلیس انداز میں جو شعر میں بات کی گئی ہے اسی کو مفہوم میں سلیس انداز میں نثر میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کی مثال بلندیوں پہ چمکتے چاند کی سی ہے، اور عالمین کی تخلیق کا سبب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی افضل ترین مخلوق اور بنی نوع بشر کی عزت و تکریم کا باعث ہیں. اچھا، اس شعر میں تشریح کی طرف آتے ہیں. چار یعنی آپ ٹکڑوں میں اگر دیکھیں تو اس کا ہر ایک مصرع جو ہے، دونوں مصرعوں میں سے ہر مصرع جو ہے وہ دو حصوں میں ہے. اوج رفت کا کمر اور نخل دو عالم کا ثمر. اوج رفت کا کمر بڑی سادہ سی بات کہ بلندیوں پہ چمکتے ہوئے چاند کی مثال ہے آپ کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے، جو سیرت ہے، وہ پوری دنیا کے سامنے ہے. شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات روز ازل سے لے کر تابع ابد انسانیت کو متاثر کرنے والی، سب سے زیادہ انسانوں کو متاثر کرنے والی واحد ذات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے ایک انسان کی حیثیت سے. تو اس نسبت سے آپ کو اوج رفت کا کمر، آپ کی ذات مقدس کی بلندیوں کی بات کی گئی. آپ کا مقام و مرتبہ کس قدر بلند ہے، آپ کی زندگی ایک چمکتے ہوئے چاند کی مانند ہے کہ جو اندھیری رات میں انسان کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے. دوسرا ٹکڑا ہے نخل دو عالم کا ثمر. نخل درخت کو کہتے ہیں اور ثمر پھل کو کہتے ہیں. ثمر نتیجہ ہوتا ہے، ثمر پھل درخت کے اوپر لگتا ہے، اس لیے پھل لگانا ہے یا پھل حاصل کرنا ہے تو آپ کو درخت لگانا ہوگا. تو نخل دو عالم کا ثمر یعنی دونوں عالم میں جو سب سے افضل چیز ہوگی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. یہ شاعر نے شاعری علائم و رموز کی زبان ہے، علامتوں کی اور اشاروں کی زبان ہے. اس میں تشبیہات و استعارات کا ایک نظام ہوتا ہے. تو اس شعر میں بھی تشبیہات و استعارات کی مدد سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا بیان کرنے کی اور شاعر نے اپنے عشق کا اور اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کی کوشش کی ہے. تو نخل دو عالم کا ثمر جو آسان ترین الفاظ میں آپ اس کے معنی لیں گے تو وہ یہی ہے کہ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، عالمین کی تخلیق کا سبب ہیں. بحر وحدت کا گوہر، گوہر موتی، سمندر کے اندر سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ موتی ہوتے ہیں. اور توحید کے سمندر میں جو سب سے یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو سب سے قیمتی تحفہ ہے انسان کے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. ہم اکثر اپنی گفتگو میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے وہ انسان کے اوپر اور بالخصوص مسلمانوں کے اوپر اللہ رب العزت کا سب سے بڑا احسان ہے. تو بحر وحدت کا گوہر یعنی توحید، اللہ رب العزت کے پاس جو اپنی تخلیقات جملہ مخلوقات میں سے جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے. اور چشمہ کثرت کا کنول. اب چشمہ کثرت کی بات جو ہے یہ مخلوقات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. جملہ مخلوقات جو اللہ کی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کیے اور اس میں جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے. کنول پھول ہے. آپ دیکھیں کہ پانی کے اوپر تیرتا ہوا ایک نمایاں پھول ہوتا ہے جو اس پانیوں کی اور جہاں پہ یوگا ہوتا ہے اس جگہ کی بھی یہ رونق اور خوبصورتی کا سبب ہوتا ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ انسان کے لیے عزت و تکریم کا باعث ہے. جملہ مخلوقات میں سے انسان کو افضل قرار دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تمام انسانوں کے لیے عزت و تکریم کا باعث ہیں. تو یہ شعر کی تشریح جو 4 ٹکڑوں میں یہ بٹے ہوئے مصرے ہیں، 2 یعنی مصرے یعنی شعر، تو علیحدہ علیحدہ سے میں نے ان کی وضاحت کر دی ہے. میرے خیال میں اتنی بات آپ کو سمجھانے کے لیے یا آپ کے سمجھنے کے لیے اتنی کافی ہے. یہ مفہوم بھی وضاحت کر رہا ہے. مزید یہ جو حوالے کے اشعار ہیں یہ آپ کو مزید آپ کی جو اگر کچھ تشنگی باقی ہے تو یہ اشعار اس کی وضاحت کر دیں گے. سبق ملا ہے، اقبال کا شعر ہے کہ سبق ملا ہے جو معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پورا عالم جو ہے، وہ پوری جو کائنات ہے، جو یونیورس ہے، وہ انسان کی زد میں ہے، انسان کی کنٹرول میں ہے یا انسان کی دسترس میں ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج سے ظاہر ہوتا ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ انسان کی عزت و تکریم ہے، بنی نوع بشر کی عزت و تکریم ہے. سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو. یہ شعر میں پہلے شعر کے ریفرنس میں بھی یہ شعر آ چکا ہے، چونکہ ایک ہی طرح کے موضوعات نظم میں آ رہے ہوتے ہیں تو ریفرنس کے اشعار بھی بار بار ریپیٹ ہو سکتے ہیں. ایک اور شعر ہے کہ ادراک میں کس طرح سمائے تیری عظمت، ہر رفت افلاک تیرا نقش قدم ہے. انسانی ذہن کیسے تیری عظمت تک پہنچ سکتا ہے، انسانی ذہن کیسے تیری بلندیوں کو سمجھ سکتا ہے، جبکہ ہر رفت افلاک تیرا نقش قدم ہے. تیرے نقش قدم، تیرے قدم کے نیچے تو افلاک کی بلندیاں بھی ہیں. تو انسانی ذہن کیسے تیری رفتوں کو سمجھ سکتا ہے. اپنے عشق و عقیدت کا اظہار کیا ہے اس شعر میں شاعر نے. اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ جو تیسرا شعر ہے آج کا، یہ بھی اپنے اس کی تشریح اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. جو نعت کے بقیہ اشعار ہیں یہ انشاءاللہ ہم کل کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. ابھی ہم بڑھتے ہیں آج کے اس لیکچر کے بعد آپ کے ہوم ورک کی طرف. ہوم ورک بڑا آسان سا اور مختصر سا ہے آپ لوگوں کے لیے کہ نعت کے جو پہلے 2 اشعار ہیں جو ابھی ہم نے جو پڑھے ہیں، ان 2 اشعار کی آپ تشریح تحریر کریں، ان 2 اشعار کی تشریح لکھ کر لائیں. یہ بات ذہن میں رہے کہ جب آپ چھٹیوں کے بعد آئیں گے تو آپ نے یہ تمام ہوم ورک آپ کے پاس کاپیوں پر لکھا ہوا ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آپ لوگوں کے لیے ڈھیروں دعائیں اور نیک تمنائیں. خوش رہیں، خوش رکھیں. اللہ حافظ.